इंडिया और चाइना दोनों की जो पॉलिसी है वो जियो इकोनॉमिक्स पे बुनियाद है। हमारी स्टार्ट से पॉलिसी जियो पॉलिटिक्स पे बुनियाद रही है। हम मिलिट्री अलायंसेस में गए हैं, हमने दूसरों की जंगें लड़ी हैं, ठीक है। अब चाइना और इंडिया के एक बहुत बड़ा ट्रेड वॉल्यूम है उनका, और ये जो उन्होंने अभी डिसीजन लिया है ये भी एक जियो इकोनॉमिक्स उनकी पॉलिसी है कि वो ट्रेड को बेहतर करेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, जम्मू कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान के भी बहुत से एरिया है जिसके ऊपर उनका, और गिलगित बल्तिस्तान पूरे कम्प्लीटली गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर आज भी उनका दावा है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हमारा हिस्सा है। अब इसी चीज़ को लेकर कारगिल वार हुआ, कारगिल वार के अंदर हमारे जितने फ़ौजी शहीद हुए, जिसमें ललिक जान से लेकर शेर खान तक, मेजर शेर खान तक, ये सब की शहादतें हुई। जो बॉर्डर क्लैशेस हैं जितने भी हैं, इसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि वो, आपको पता है कि इस वक्त इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और चाइना 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी है। तो ये चाहते हैं कि मज़ीद अपनी इकॉनमी को बेहतर करें और वार और इन चीज़ों से हट के एक अपने अवाम को तरक्की दें, अपने कौम को तरक्की दें। ईरान भी मतलब शामिल हो जाता है, पाकिस्तान भी शामिल हो जाता है। हमारे लिए सबसे बड़े जो इस टाइम पे जो मसाइल पैदा कर रहे हैं वो तेल के मसाइल है, पेट्रोल के मसाइल है। अगर हमारा ये एक एशिया, जितने भी एशियन ममालिक है, इनके बीच में अगर अमन कायम होता है, हमारा मतलब सिर्फ तेल की जो लाइन है या गैस की जो लाइनें हैं ये इंडिया तक डायरेक्टली जो उसके इंडिया तक बगैर रुकावट के, अभी मतलब पाइप लाइन आई थी ईरान के उसके हदूद से निकल के पाकिस्तान के हदूद तक टच कर रही है, जहाँ पे चमन का बॉर्डर है। तो वहाँ पे आगे, वहाँ से आगे अल्लाह जाने की मतलब कौन सी ऐसी रुकावटें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर वो पाइप लाइन पहुँच नहीं सकी। ब्रिक्स मीटिंग को ख़त्म हुए अभी तकरीबन 24 घंटे का ही वक्त गुजरा होगा कि हमें इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। इंडिया और चाइना ने LAC से अपनी सेना, अपनी फ़ौज को पीछे हटा लिया है। चाइना ने तो अपने 5 फ़ौजी कैंप्स वहाँ से रिमूव कर दिए हैं और मज़ीद फ़ौजी कैंप्स को वहाँ से हटाया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रशिया में इंडिया और चाइना के दरमियान 5 साल के बाद एक 50 मिनट की फॉर्मल मीटिंग हुई थी, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान ये बातचीत हुई थी कि अगर उन्हें ग्लोबल पीस चाहिए तो इंडिया और चाइना के दरमियान पीस कायम करना होगा, जिसके बाद से इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर टेंशन ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। देखें, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर आप एशिया को देख लें, एशिया में इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान और इंडिया का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, इसी तरह चाइना और इंडिया का बहुत बड़ा इशू चल रहा है कश्मीर इशू पे। तो अगर कश्मीर के जो एरियाज़ है जहाँ पे इंडिया और चाइना का जो क्लैश चल रहा है, अगर वो मसला हल हो रहा है तो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि वो कश्मीर के ऊपर जो 75 साल से जो हमारा इशू चल रहा है इंडिया के साथ, हम भी इसमें हल कर सकते हैं और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें, पाकिस्तान की जितनी भी अप्रोच रही है वो इंडिया सेंट्रिक रही है। हमने एटॉमिक बम बनाया इंडिया सेंट्रिक अप्रोच की वजह से। हम एक सिक्योरिटी स्टेट बने हुए आज इंडिया की वजह से, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, हम बजाय एजुकेशन पे खर्च करें, डेवलपमेंट पे खर्च करें, ह्यूमन डेवलपमेंट पे हमारा खर्चा हो, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट जाती है मिलिट्री डोमेन में। तो हमें सोचना चाहिए कि हम मतलब फ्यूचर में हम किस तरफ लेके चलें इस मुल्क में। सही सर, अभी आपने बात की कश्मीर की। आपको पता है हम 78 ईयर से एक ही चूरन बेच रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपको पता है कश्मीर की तरफ से फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया पाकिस्तान को। उन्होंने ये बात किया कि खुदारा कश्मीर को कश्मीर के हाल पे छोड़ दें, हमें तरक्की करने दें, हमें सुकून से रहने दें। अगर कश्मीर ने पाकिस्तान बनना होता तो 78 ईयर्स में बन गया होता। अगर 78 ईयर्स में कश्मीर पाकिस्तान नहीं बना तो अब भी नहीं बनेगा। हमें हमारे हाल पे छोड़ दें और पाकिस्तान के बारे में सोचें। बिल्कुल, ये एक हकीकत है। आप अपने मुल्क में देखें, गुर्बत अपनी इंतहा को है, ठीक है। इदारे अपनी पोजीशंस पे काम नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर रोल प्ले अदा कर रहे हैं। हमारे मुल्क में मीडिया सेंसरशिप है और इलेक्शन रिग्ड हैं, जुडिशरी कंप्रोमाइज्ड है, जुडिशरी पे इंतहा प्रेशर है। तो इस सिस्टम में, ऐसे सिस्टम में आप कश्मीर के लोगों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ आएँ, तो वो भी सोचते होंगे कि पता नहीं ये किस किस्म की ऑफ़र है। कश्मीर को बिल्कुल अपने हाल पे, जो लोगों का जो वो चाहते हैं, मतलब कश्मीर अगर इंडिया की तरफ जाना चाहता है तो वो लोगों का फ़ैसला होगा। ये स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो ज़बरदस्ती लोगों के अगेंस्ट
جو لوگوں کی ول نہیں ہے اس کے اگینسٹ ایک پروپیگنڈا چلا کے اس طرح چیزیں کرنے سے بہتر ہے کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں جو UN نے پلیبسائٹ کا کہا ہے اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. سر اب دیکھیں نا کہ لداخ کی وجہ سے چائنا اور انڈیا کے درمیان بھی جو آپ کو پتہ ہے کہ ایشوز پائے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آج تک دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے ٹریڈ نہیں رکی. کئی ہمیں انٹرنیشنل فرم پہ جو ہے انڈیا اور چائنا ایک ساتھ دیکھنے کو ملے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہماری چلتی چلاتی ٹریڈ جو تھی ہم نے وہ بھی بند کر دی انڈیا کے ساتھ. دیکھیں اس کے پیچھے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں کی جو نمائندے ہیں وہ ٹرو الیکٹڈ نمائندے نہیں ہیں نا. آپ کا الیکشن ریگڈ الیکشن ہے، تو جب الیکشن ریگڈ ہوگا تو نمائندے اسمبلی میں جو لوگ جنہوں نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے تو وہی آپ کے نمائندے نہیں ہیں. بیک ڈور چینلز کے تھرو وہ اسمبلیوں میں آتے ہیں، تو پھر وہ اس طرح کے ڈیسیجنز نہیں لے سکتے جس کے لیے عوام کی بیکنگ چاہیے. ابھی چائنا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جس طرح چائنا اور انڈیا نے LAC سے اپنی فوجیں جو ہیں وہ واپس بلا لی ہیں، کیا لگتا ہے کہ انڈیا اور چائنا کے تعلقات آپ کو کہاں تک جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی چائنا ایک عقل مند ملک ہے، وہ ہمیشہ اپنے مفاد اور اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچتا ہے. اگر انہوں نے انڈیا سے 5 سال کے بعد ہاتھ ملایا تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی ملایا ہوگا. جی دیکھیں، انڈیا اور چائنا دونوں کی جو پالیسی ہے وہ جیو اکنامکس پہ بنیاد ہے. ہماری سٹارٹ سے پالیسی جیو پالیٹکس پہ بنیاد رہی ہے. ہم ملٹری الائنسز میں گئے ہیں، ہم نے دوسروں کی جنگیں لڑی ہیں، ٹھیک ہے. اب چائنا اور انڈیا کے ایک بہت بڑا ٹریڈ والیوم ہے ان کا، اور یہ جو انہوں نے ابھی ڈیسیجن لیا ہے یہ بھی ایک جیو اکنامکس ان کی پالیسی ہے کہ وہ ٹریڈ کو بہتر کریں گے. یہ جو جھگڑے ہیں جو کشمیر ایشو پہ ہیں، جو بارڈر کلیشز ہیں جتنے بھی ہیں، اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انڈیا دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی ہے اور چائنا 2nd لارجسٹ اکانومی ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ مزید اپنی اکانومی کو بہتر کریں اور وار اور ان چیزوں سے ہٹ کے ایک اپنے عوام کو ترقی دیں، اپنے قوم کو ترقی دیں. سر جس طرح چائنا اور انڈیا نے ہاتھ ملا لیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی مسئلے اس طرح سے سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. اگر یہاں الیکشنز رگ نہ ہوں اور ٹرولی الیکٹڈ لوگ آئیں جو عوام کی نمائندگی کرتے ہوں، تو وہ ظاہر سی بات ہے جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے وہ جنگ کے حق میں کبھی نہیں ہوتا. وہ چاہتا ہے کہ امن ہو، ملک میں ترقی ہو، ٹریڈ ہو، ریلیشنز بہتر ہوں. لیکن آپ دیکھیں اسمبلیوں میں تو عوامی نمائندے نہیں ہیں، تو وہ پھر وہی ڈیسیجن کریں گے جن کو وار سے فائدہ ہو رہا ہے. اس ملک میں بھی ایسے مخصوص لوگ ہیں جن کو جب وار چلتی ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، ان کی پوزیشن، ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو وہی لوگ سٹیٹس کو جو ہے مینٹین کرنا چاہتے ہیں، اور جب سٹیٹس کو اس ملک میں مینٹین رہے گا تو یہ وار اور انڈیا کے ساتھ یہ ہمارا جھگڑا چلتا رہے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی لیٹسٹ پاکستان کے اندر سارا کانفرنس جو یہاں پہ رکھی گئی تھی پاکستان میں، اس میں پاکستان نے انڈیا کو بھی مدعو کیا، جس میں رشیا، چائنا سب نے پارٹیسپینٹ کیا. اس کے اندر جے شنکر نے مطلب بہت اچھی بات کی تھی، بڑی پازیٹیو بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں پیس قائم کرنا ہے، امن قائم کرنا ہے، تو ہمیں اپنے جو ہے کہ جتنی بھی سچائی ہے مطلب وہ سچائی کو سامنا، سچائی سے مراد یہ ہے کہ مطلب آپ کے کچھ اس طرح کے ایشوز ہے جس میں مثال کے طور پہ کشمیر کے اندر مطلب کوئی بھی اس طرح کا حملہ ہوتا ہے، بم اٹیک ہوتا ہے، تو وہ ڈائریکٹلی جو الزام لگاتے ہیں وہ پاکستان کے اوپر کی، مطلب یہ پاکستان کی وجہ سے پاکستان نے کیا ہے. اسی طریقے سے اگر مطلب یہ سارے کانفرنس کے اندر ہماری مطلب ان کے ساتھ شنگھائی تعاون کے اندر جو ہماری مطلب بات ہوئی اس میں بڑی مطلب پازیٹیو ویو ملے. اس میں جے شنکر نے جو مطلب بیان جاری کیا بڑے پازیٹیو تھا. اور کل میں مطلب دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ چانسز ہے بڑے اچھے واضح چانسز ہے کہ مطلب یہ برکس کے اندر بھی پاکستان کی ممبرشپ لینے کے لیے بھی انڈیا پاکستان کے لیے ووٹ کرے گا. یہ ایک طریقے سے ہمارے امن کی طرف جانے کا پہلا قدم ہے. اگر جیسے کہ مطلب آج چائنا اور اس کے انڈیا کے بیچ میں مطلب یہ ڈیل ہوئی ہے اور اس کے بعد بارڈر سے انہوں نے اپنے فوج کو پیچھے کیا ہے، اپنے فوج کو ہٹایا ہے. اس طریقے سے اگر انڈیا پاکستان کے مطلب حق میں ووٹ کرتا ہے اور اس کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں، اگر یہ دونوں کے بیچ میں جو ہے امن قائم ہوتا ہے، تو یہ صرف نہ کہ چائنا پاکستان کے لیے بھی ایک بہت اچھا اور پازیٹیو جو ہے وہ
اچیومنٹ ہوگی. بالکل ایسے ہی اگر چائنا اور انڈیا کے درمیان معاملات نارملائز ہو سکتے ہیں تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیوں نہیں ہو سکتے؟ حالانکہ ہم دونوں ملک کو دیکھیں تو ہماری ثقافت ایک ہے، کتنے سال ہم بڑے صغیر پاک و ہند میں ایک ساتھ ہی رہے ہیں، ہمارا کھانا پینا پہننا اوڑھنا آلموسٹ سب سملر ہے. ابھی انڈیا کا اور ہمارے بیچ میں جو دو نظریہ رکھے گئے ہیں، جو نظریے کے اوپر ہم مطلب الگ ہوئے تھے، مسلم ہندو نظریہ جس کو کہتے ہیں. اگر ہندو نظریہ یا مطلب مسلم نظریے کے اوپر بات کریں تو سعودیہ مسلم ہے. سعودیہ کے ساتھ پاکستان کے اتنے انڈیا کے اتنے اچھے ریلیشن ہیں کہ وہ اپنا ٹریڈ جو ہے اس کے ساتھ آرام سے کر لیتا ہے. ایران کے ساتھ وہ آرام سے کر لیتا ہے. تو پاکستان میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ اس کا ٹریڈ نہیں ہو سکتا ہے یا امن قائم نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر یہ برکس کے اندر ہمارے اگر ممبر بن جاتے ہیں پاکستان، تو اس کے بعد ہمارے لیے بھی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا، کاروبار وغیرہ یہ چیزیں ہمارے ایک دم سے بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی. اور ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کا اگر آپس میں جب پیس قائم ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارے جتنے بھی معاشی جو ترقی ہے یہ بہت زیادہ اچھے سے مطلب جو ہے وہ ڈیولپ کرے گی اور بہت زیادہ پروان چڑھے گی. اگر مطلب ہم لوگ صرف جنگ اور جنگ کے اوپر مطلب بیٹھے رہیں گے تو ہمارا اگر 65% کہیں پہ اس کے ایٹمی طاقت بننے کے چکر میں اگر 65% اگر ہمارے جو فنڈ ہے وہ جا کے وہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں، اگر ہمارے بیچ میں یہ برکس کے تھرو میں اگر امن قائم ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے. یہ جو پیسہ جتنا ہمارا دفاعی نظام کے اوپر لگ رہا ہے یہ اگر ہمارے تعلیم، ہماری صحت، ہمارے دوسرے ڈیولپمنٹ کے اوپر اگر آ جاتی ہے تو ہماری جی ڈی پی آٹومیٹکلی گروتھ کرے گی. آج پاکستان سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا انڈیا اور پاکستان کے درمیان وہ ایک ہی ہے، وہ ہے ایک مسئلہ کشمیر. انڈیا تو صاف صاف یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے آرٹیکل 370 جو ہے وہ ریموو کر کے کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا ہے، لیکن پاکستان جو ہے کشمیر کے سٹانس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. ایون کہ کشمیر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں، آپ ہماری فکر نہ کریں. پاکستان اور اس کا انڈیا کا کشمیر والا ایشو آج سے نہیں ہے. یہ تو مطلب جو ہے 1947 میں الگ ہونے کے بعد سے جب وہاں کے جو راجہ ہے انہوں نے مطلب انڈیا کے حوالے کیا کشمیر کو، تب سے لے کر آج تک پاکستان کا دعویٰ ہے کہ مقبوضہ کشمیر بھی ہمارا حصہ ہے. وہ مطلب جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جموں کشمیر بھی ہمارا حصہ ہے. اس طرح گلگت بلتستان کے بھی بہت سے ایریا ہے جس کے اوپر ان کا، اور گلگت بلتستان پورے کمپلیٹلی گلگت بلتستان کے اوپر آج بھی ان کا دعویٰ ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے. اب اسی چیز کو لے کے کارگل وار ہوا، کارگل وار کے اندر ہمارے جتنے فوجی شہید ہوئے جس میں لالک جان سے لے کے شیر خان تک، میجر شیر خان تک، یہ سب کی شہادتیں ہوئیں. اگر ہمارے یہ بارڈر کے اوپر امن قائم ہوتا ہے، اگر ہمارے بیچ میں بھائی چارگی کا اگر نظام جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے تو ایک تو ہماری جو فوجیں خواہ میں بارڈروں کے اوپر ان کی جانیں جا رہی ان سے بچیں گے. دوسرے جتنا ان کے اوپر ہمارا انویسٹ ہو رہا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ ہم پاکستان کی اور وہ انڈیا کے ڈیولپمنٹ کے اوپر، اور ڈیولپمنٹ کے اوپر ہیومن ڈیولپمنٹ جتنی بھی ہے جس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کے اکنومکل ہے، جس کے اندر جی ڈی پی گروتھ ہے، جس کے اندر ہمارے صحت ہے، جس کے اندر انفراسٹرکچر ہے، ساری چیزوں کے اندر ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے. اور چائنا اور انڈیا کے بیچ میں یہ مطلب امن قائم ہونا یہ بھی بہت ایک اچھی اور پازیٹیو بات ہے. اس کے تھرو سے مطلب اس طرح ایران بھی مطلب شامل ہو جاتا ہے، پاکستان بھی شامل ہو جاتا ہے. ہمارے لیے سب سے بڑے جو اس ٹائم پہ جو مسائل پیدا کر رہے ہیں وہ تیل کے مسائل ہیں، پیٹرول کے مسائل ہے. اگر ہمارا یہ ایک ایشیا جتنے بھی ایشین ممالک ہیں ان کے بیچ میں اگر امن قائم ہوتا ہے، ہمارا مطلب صرف تیل کی جو لائن ہے یا گیس کی جو لائنیں ہیں یہ انڈیا تک ڈائریکٹلی جو اس کے انڈیا تک بغیر رکاوٹ کے ابھی مطلب پائپ لائن آئی تھی ایران کے اس کے حدود سے نکل کے پاکستان کی حدود تک ٹچ کر رہی ہے جہاں پہ چمن کا بارڈر ہے. تو وہاں پہ آگے وہاں سے آگے اللہ جانے کی مطلب کون سے ایسی رکاوٹیں تھی جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر وہ پائپ لائن پہنچ نہیں سکی. ابھی کچھ دنوں پہلے مطلب ایران نے باقاعدہ مطلب یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر اتنا ٹائم کے اندر آپ لوگوں نے یہ اپنے ٹارگیٹ آپ لوگ پورا نہیں کرتے ہو، اگر اس چیز کو آپ آگے لے کر نہیں جاتے ہو تو پھر ہم آپ پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مطلب جو جتنی ان کے انویسٹمنٹ ہوئی ہے کہ وہ ہمیں مطلب واپس کر دیا جائے. اب اس کے اندر کافی سارے بیریئرس جو آ رہے ہیں تو بیریئرس انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے بیریئرس پیدا ہو رہے ہیں. دوسرے پیٹرولیم کے جو معاملات ہیں، اگر ایران، پاکستان، رشیا، چائنا
یہ سارے اگر ایشیا کے جو ممالک اس کے اندر برکس کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر یہ جو ہمارے پیٹرولیم ہمارے تیل کے جو مسائل یہ بھی حل ہوں گے. اگر ایران سے ہمیں اگر تیل درآمد مطلب ہو جاتا ہے تو ہمیں مطلب جو ہمارے جتنے بھی یہاں پہ اس ٹائم سب سے زیادہ جو ہمیں خرچ آ رہا ہے, سب سے زیادہ مہنگائی کی جو مین بنیادی مسائل ہے وہ ہمارے تیل پیٹرول اور ان کے اوپر جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں کہ جتنے مہنگی ہم لوگ وہاں سے فی ڈالر کے حساب سے لے رہے ہیں. تو یہ چیزیں اگر ہم اپنی کرنسی کے اوپر کنورٹ ہو جاتے ہیں, ایران سے ہم ڈائریکٹلی اگر مطلب تیل پرچیز کرتے ہیں, وہ ریفائنری مطلب ادھر پروجیکٹ لگاتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ہے, ہماری اکنومیکل گروتھ ہے, اس کے اندر بہت پازیٹیو اور بہت اچھا رزلٹ ہمیں مل سکتا ہے. پاک چائنا اور انڈیا کا بھی جو ہے میرے خیال میں اس کا ریلیشن شپ اسی وجہ سے قائم ہو گیا ہے کیونکہ بلوچستان کی جو حالات ہے وہی جو وہ ظاہر ہے چائنا اپنا جو مفادات کے لیے وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کو جس جگہ پہ فائدہ زیادہ تر مل رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اسی کے ساتھ جو ہے اپنا دوستی مطلب قائم کر سکتا ہے. لیکن اب چائنا اور انڈیا کے درمیان کتنے عرصے سے مسئلہ چل رہا تھا لداخ کو لے کر, دونوں ملکوں کے درمیان سمجھوتا ہو گیا نا, پرامن تعلقات دونوں ملکوں کے درمیان قائم ہو رہے ہیں, تو پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیوں نہیں ہو سکتے؟ دیکھو پاکستان اور انڈیا کے درمیان دیکھو ایک ہی بڑھ تھوڑا مطلب فاصلہ ہے مطلب دونوں کے درمیان, لیکن جو ان لوگوں کے درمیان میں مطلب وہ جب 1947 سے لے کر آج 2026 ہے, اس کی مثال لے لو تو وہ آج تک مطلب انڈیا کے بھی وزیر خارجہ بھی آیا تھا, انہوں نے جو ظاہر میٹنگ کے اندر اس طرح مطلب ایسا بات کہا ان لوگوں کو ڈائریکٹلی مطلب انڈائریکٹلی ایسے جواب دیا کہ آپ لوگوں وہ جو کہتا ہے کہ مطلب آپ لوگوں کے ساتھ مطلب اتحاد ہو ہی نہیں سکتا, پہلے اپنا جو معاشی حالت ٹھیک کرو پھر آ جاؤ یہاں پہ مطلب ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرو. یہ جتنے بھی کنٹری ہیں میرا تو یہی مشورہ ہے کہ سب لوگ اگر امن کی طرف آئیں گے تو دین وی آر گیٹنگ لاٹ آف دا بینیفٹس فرام all the countries, not only Pakistan, all the countries getting the benefit. اگر ہم پیس کو سپریڈ کرتے ہیں سب کے لیے انصاف اور جسٹس, اور وی لو ٹو ٹرسٹ, انسپائر اینڈ موٹیویٹ ٹو all the peoples.